दोस्तों आज माह मुहर्रम उल हराम बुध जुमेरात और जुम्मतुल मुबारक का दिन आ चुका है। कहते हैं जो इन 3 दिनों में ये 6 नवाफिल और ये 3 अमल कर लेता है वो इन्हीं दिनों में माला माल हो जाता है, क्योंकि ऐसा सदियों बाद होता है कि माह मुहर्रम की 8 तारीख हो और बुध का दिन आ जाए, फिर 9 तारीख हो तो जुमेरात का दिन आ जाए, फिर 10 मुहर्रम यानी कि जुम्मतुल मुबारक का दिन आ जाए। तो दोस्तों जिस साल ऐसा होता है ना, फिर उस साल ये अमल जो कोई भी कर ले, इन दिनों में उसका घर मालो दौलत से भर जाता है, तमाम हाजतें उसकी पूरी हो जाती हैं, गैब के ख़जानों से उसकी मदद होती है और गैबी रिस्क उसके घर में आना शुरू हो जाता है। अगर गैब से मदद चाहते हो ना, रिस्क चाहते हो, इज़्ज़त चाहते हो और हर एक चीज़ चाहते हो जो तमन्ना है वो पूरी करवाना चाहते हो, अपनी तमाम हाजतें पूरी करवाना चाहते हो, तो फिर देर किए बगैर आप फौरी तौर पर आज ही इस अमल को पढ़ना शुरू कर लें। देखें दोस्तों, अमल इंतहाई आसान है, बिल्कुल मुख्तसर सा है। जो कोई भी इस अमल को करता है ना, वो हमेशा के लिए माला माल हो जाता है। अब करना कुछ इस तरह है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। माह मुहर्रम उल हराम की फजीलत के बारे में हर शख्स जानता है कि ये महीना आम महीनों की तरह नहीं है। इस महीने को एक ख़ास फजीलत और एक ख़ास मकाम हासिल है, और मुहर्रम उल हराम का इंतज़ार तो हम साल हा साल करते हैं, क्योंकि अब ये आपके नए इस्लामी साल का आगाज़ है। दोस्तों बुध जुमेरात और जुम्मतुल मुबारक का दिन ये कितने अजीम दिन हैं, कितने अजमत वाले दिन हैं। आपने बुध के दिन ये अमल करना है, जुमेरात के दिन भी ये अमल करना है और जुम्मतुल मुबारक के दिन भी इस अमल को करना है। बुध जुमेरात को जब आप ये अमल करेंगे तो आपकी तमाम बंदिशें, तमाम रुकावटें, तमाम परेशानियां इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। जब जुम्मा के दिन इस अमल को करेंगे तो आपका घर मालो दौलत से भर जाएगा। जो कुछ मांगा होगा जुम्मा के दिन आपको इंशाअल्लाह मिल जाएगा। तो इसलिए आपको ये इंतहाई आसान अमल है जो आपको बताया जा रहा है, और ये इन दिनों का सबसे अहम तरीन अमल है और सबसे ताकतवर तरीन अमल है, क्योंकि ये इस्लामी साल का आगाज़ और ये अज़मत वाला महीना, इस महीने में इबादत, रोज़ा, तौबा, इस्तिग़फ़ार, सदका, कुरान करीम की तिलावत का ख़ुसूसी तौर पर हर इंसान को एहतमाम करना चाहिए। भाई आप दुनिया के जिस कोने में भी हैं, जहाँ भी आप मौजूद हैं, आप वहीं पे इस अमल को कर लें, इन 6 नवाफिल को, और इसके साथ जो 3 अमल मैं आपको बताने लगा हूँ ना, इसे हरगिज़ ना छोड़िएगा। क्योंकि देखें जब कोई बंदा ये अल्फाज कहता है ना, अल्लाह ताला की रहमतें छमा छम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अल्लाह पाक उस बंदे से राज़ी होता है जिस बंदे ने अल्लाह की तारीफ़ की कि तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो सारे जहानों का पालने वाला है। वो बंदा बड़ा खुश नसीब होता है। असल में हकीकत में वही इंसान कामयाब हो जाता है जो ख़ास दिनों के ख़ास अमाल पढ़ता है। तो आपने अब इन ख़ास दिनों में ख़ास अमाल जब कर लिए तो आप फिर हमेशा के लिए उन तमाम चीज़ों से, यानी जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, उन तमाम चीज़ों से आप उस मकाम पर पहुंच जाएंगे जिस मकाम का आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो आपको जो सारी ज़िंदगी नहीं मिल सका होता ना, वो आपको इन्हीं दिनों में मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अब आपने करना कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आपने बुध जुमेरात के दिन किसी भी वक्त, दोस्तों वक्त की कोई कैद नहीं है, लेकिन अमल की तरतीब और तरीकाकार और तादाद को बड़ा ही समझना ज़रूरी है। इसमें कमी बेशी नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने ये जितनी मैंने इसकी बरकतें बताई हैं ना, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी कई गुना ज़्यादा इस अमल की बरकतें हैं। तो दोस्तों जो पढ़ता है, जो करता है, दर हकीकत वही जानता है। हर आम शख्स को इसका पता नहीं होता, वरना बहुत से लोग आते हैं, तनकीद भी करते हैं, बहुत सारी बातें भी किए जाते हैं, लेकिन उन लोगों को इस बात का इल्म है जो हर साल इस अमल को करके माला माल हो जाते हैं। आपने माह मुहर्रम उल हराम की बुध, जुमेरात और जुमा कभी नहीं भूलना। आपने अपनी नस्लों को बता जाना है कि भाई इन दिनों में कुछ और कर सकें या ना कर सकें, लेकिन ये अमल ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी अमल के ज़रिए ही कामयाबी है। इसी अमल के ज़रिए माह मुहर्रम उल हराम की बरकतें नसीब हो जाती हैं, क्योंकि जुमेरात का दिन हर शख्स जानता है इस्लामी तालीमात में बेहद बाबरकत और फजीलत का अमल है, इसलिए कि आमाल की पेशी होती है। जुमेरात को अल्लाह ताला के हजूर बंदों के आमाल पेश किए जाते हैं। हदीस पाक में आया है कि इन दोनों दिनों में हर मुसलमान की मग़फ़िरत कर दी जाती है।
حدیث پاک میں آیا ہے کہ ان دنوں میں ہر مسلمان کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا سوائے اس شخص کے جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ یا بغض ہو۔ دوستو جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جمعرات کے دن کثرت سے روزے رکھنے کا وہ اہتمام بھی فرماتے تھے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنے سے گناہوں کی معافی اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس دن، اس بابرکت دن اور رات میں جب کوئی بندہ یہ مختصر سا عمل یا چاہے تو دن میں یا چاہے تو رات میں جب اس عمل کو پڑھ لیتا ہے نا، تو اس کو اس تمام مہینے کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اور ان 10 دنوں کی برکتیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے۔ بھائیو، بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے ان 3 دنوں میں جو کام سب سے پہلے کرنا ہے وہ ہے اپنے آپ کو اندر سے صاف کرنا۔ جب بندہ اندر سے صاف ہوتا ہے نا، تبھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس کے گھر میں ٹھہرتی ہیں۔ اس لیے ہم شروع کر رہے ہیں صلاۃ التوبہ کے 2 نفل۔ اب دوستو اس کی نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت کے لیے کوئی لمبی چوڑی عربی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی جگہ پر کھڑے ہوں اور دل میں یہ سوچ لیں کہ یا اللہ، میں تیرے حضور اپنے ماضی کے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے یہ 2 نفل پڑھ رہا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ دوستو بس اپنے ہاتھ باندھ لیں اور اللہ اکبر کہہ کر شروع ہو جائیں۔ اب اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد سورہ کوثر کو 3 بار پڑھیں اور پھر رکوع اور سجدے میں چلے جائیں۔ دوسری رکعت میں دوبارہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں اور اس میں بھی سورہ کوثر کو 3 بار پڑھ کر اپنی نماز پوری کر لیں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں دوستو، ہم سارا سال جانے انجانے میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ 2 نفل پڑھنے سے آپ کے وہ سارے گناہ انشاءاللہ دھل جائیں گے جن کی وجہ سے آپ کے رزق یا گھر کے حالات میں بندشیں آئی ہوئی ہیں۔ جب آپ بدھ، جمعرات اور جمعہ کو یہ نفل پڑھیں گے نا، تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے دل کا بوجھ کتنا ہلکا ہو گیا ہے اور آپ کے کاموں میں کیسی آسانی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ 2 رکعتیں آپ کو اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب کر دیں گی کہ پھر آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ اسے رد نہیں کرے گا۔ اب سنیں وہ بات جو آپ کی زندگی میں ایک ایسی بہار لے کر آئے گی جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے ابھی 2 رکعت نفل پڑھے، دل صاف ہو گیا۔ اب باری ہے اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کرنے کی جو زمین و آسمان کے وزن کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کے گھر کے بند دروازوں کو کھولے گا، آپ کی تنگ دستی کو دور کرے گا اور آپ کی پریشانیوں کو ایسی جڑ سے ختم کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو یوم عاشورہ کی ان مبارک گھڑیوں میں اس عمل کو کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ خود اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اس کی ایسی تعریف کرتا ہے جو اسے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اس دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ بھائیو، یہ وہ عمل ہے جو آپ کے کاموں میں پڑی ہوئی ہر رکاوٹ کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کاروبار میں پریشان ہیں، کوئی ملازمت نہیں مل رہی، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں یا کہیں سے بھی کوئی مدد کی کوئی راہ نہیں نکل رہی، تو یہ عمل وہ چابی ہے جو بند راستوں کو کھول دیتی ہے۔ اور اگر آخرت کی بات کریں تو جس کے پاس یہ عمل ہوگا نا، اس کے میزان میں یہ نیکیاں اتنی بھاری ہوں گی کہ اسے خود یقین نہیں آئے گا۔ یہ کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ اسے پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کی پکار سنتا ہے، اور جو اللہ کی اتنی تعریف کرتا ہے اللہ اس کی جھولی خالی نہیں چھوڑتا۔ اب دوستو اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ اسے پڑھنے کے لیے کوئی خاص وقت نہیں، کوئی خاص جگہ نہیں۔ آپ بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک ان 3 دنوں میں پورے دن میں کبھی بھی جب بھی آپ کو سکون ملے بس اپنی تسبیح اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ڈوب جائیں۔ اب تسبیح کون سی ہے؟ تسبیح یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ دیکھیں، اس میں بالکل بھی آپ نے جلدی نہیں کرنی، کیونکہ یہ کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہے کہ ختم کر کے فارغ ہو گئے۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کا دل بالکل سکون میں آ گیا ہے اور آپ کا ہر لفظ سیدھا اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، تب آپ نے اسے 100 مرتبہ مکمل کرنا ہے۔ یعنی کہ آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے۔ یہ 100 مرتبہ کا عمل آپ کی دنیا بھی بدل لے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا انشاءاللہ۔ بس اسے اپنی زبان پر جاری کر لیں۔ دوستو اب یہ تو پہلا عمل تھا، لیکن ابھی کہانی باقی ہے۔
اس سے اگلا مرحلہ تو اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں نا، جو اس کے بعد دوسرا عمل ہے، وہ تو ایک ایسا خزانہ ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ مرحلہ چھوڑ دیا تو آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی نہیں آئے گی جو آپ چاہتے ہیں۔ تو اگلی بات بالکل دھیان سے سنیے گا، کیونکہ اب جو میں بتانے والا ہوں وہ آپ کے ہر دکھ کا آخری حل ہے۔ دوستو، اب ہم پہنچ چکے ہیں دوسرے مرحلے پر۔ پہلے مرحلے میں آپ نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ اب آپ نے جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے نا، وہ وقت آ گیا ہے۔ یہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت ہیں، یعنی وہ نفل جن کے پڑھنے سے بندے کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ دیکھیں دوستو، اس کی نیت کا طریقہ جو ہے نا، نیت اس کی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بس اپنی جائے نماز پر کھڑے ہوں اور اپنے دل میں وہ مقصد یا وہ پریشانی سوچیں جس کے لیے آپ یہ نفل پڑھ رہے ہیں۔ دل ہی دل میں اتنا کہہ دیں کہ یا اللہ، میں اپنی فلاں مشکل کے حل کے لیے یا فلاں حاجت پوری ہونے کے لیے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہوں۔ بس اتنا کافی ہے۔ اب آپ اپنے ہاتھ باندھ لیں اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دیں۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ جو ہے نا، وہ بڑے غور سے سنیے گا۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد سورہ فاتحہ شریف پڑھیں اور اس کے بعد آیت الکرسی کو صرف ایک بار پڑھیں۔ یاد رکھیں، آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے جو آپ کی دعا کے راستے میں آنے والی ہر بلا کو دور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو سورت آپ کو آسان لگے وہ ایک بار پڑھ کر رکوع اور سجدے میں چلے جائیں۔ دوسری رکعت میں دوبارہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں اور اس بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ 7 بار پڑھنے کا عمل آپ کی دعا کو اتنی طاقت دے گا کہ آپ خود کو محسوس ہوگا کہ آپ کی پکار اللہ تک پہنچ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نماز مکمل کر لیں۔ اب دوستو، یہ نفل پڑھنے کیوں ضروری ہیں؟ بھائیو، ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی چیز کے لیے پریشان ہے۔ کوئی رزق کے لیے، کوئی گھر کی بندشوں کے لیے، کوئی اولاد کے لیے یا کوئی بیماری کے لیے۔ جب آپ بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کو یہ نفل پڑھیں گے نا، تو یقین مانے آپ کو اللہ کی طرف سے ایسی غیبی مدد ملے گی جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ نفل آپ کی زندگی کی وہ چابی ہیں جو ان تالوں کو کھول دیتی ہے جو سالوں سے بند پڑے ہیں۔ یہ صرف 2 رکعت نہیں ہے، یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اب آپ نے یہ 2 نفل تو پڑھ لیے، مگر ابھی بھی بات ادھوری ہے، کیونکہ ان نفلوں کے بعد جو اگلا عمل جڑنے والا ہے نا، وہ ایسا ہے کہ اگر اسے چھوڑ دیا تو ان نوافل کا اثر کمزور پڑ جائے گا۔ وہ اگلا عمل کیا ہے، وہ کیوں اتنی جلدی کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد والی 2 رکعتیں کون سی ہیں، یہ میں آپ کو آگے بتانے جا رہا ہوں۔ لیکن میرے ساتھ بنے رہیں، کیونکہ اب جو میں بتانے والا ہوں نا، وہ آپ کی پریشانیوں کا آخری توڑ ہے۔ دوستو، اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنی اس محفل کے اس مرحلے پر جسے اگر آپ نے ٹھیک سے سمجھ لیا تو سمجھیں کہ آپ نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی۔ آپ نے نفل پڑھ لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ اب یہ وہ عمل ہے جو آپ کی زندگی میں تبدیلی لائے گا۔ یہ عمل وہ ہے جسے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے۔ اب ذرا سوچیں، جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خزانہ کہا ہو، اگر وہ آپ کی تسبیح میں آ جائے تو آپ کے گھر کی تنگی کیسے رہ سکتی ہے؟ آپ کے دکھ کیسے ختم نہیں ہوں گے؟ اب دوستو، یہ عمل کیوں اتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، ہماری زندگی میں نا بہت سی ایسی رکاوٹیں آتی ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی۔ کبھی رزق نہیں بڑھ رہا ہوتا، کبھی اولاد کا رشتہ نہیں ہو رہا، کبھی گھر میں بیماریاں ڈیرا ڈال لیتی ہیں۔ ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس بھٹکتے ہیں، لیکن اصل حل وہ نہیں ہوتا۔ اس عمل کی فضیلت اتنی ہے کہ یہ زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری بندشوں کو توڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب آپ عاشورہ کے ان دنوں میں اسے اپنی زبان پر لاتے ہیں نا، تو یہ صرف الفاظ نہیں رہتے، یہ آپ کے گھر کے گرد ایک ایسا حصار بن جاتے ہیں جس سے دنیا کی کوئی بری نظر یا کوئی جادو توڑ نہیں سکتا۔ اس کو پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ بھائیو، اس کو پڑھنے سے اللہ آپ کو ہر اس معاملے میں کامیابی دیتا ہے جو آپ کے لیے ناممکن نظر آ رہا ہو۔ اگر آپ کے سر پر قرض ہے، اگر آپ اپنی عزت نفس کے لیے پریشان ہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اب حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، تو بس یہ کام کر لیں۔ دوستو، دنیا کی بات کریں تو یہ عمل آپ کے ہر کام کو آسان کر دیتا ہے، آپ کے لیے رزق کے ایسے ایسے راستے کھولتا ہے جو آپ کی سوچ سے بھی باہر ہیں، اور آخرت میں اس عمل کی نیکیاں آپ کے لیے جنت کے ایسے درجات کھول دیں گی جن کا تصور بھی کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔
یہ پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ عمل آپ کو اپنے رب کے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ پھر آپ کو کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ لیکن دوستو ایک بات یاد رکھیں، بہت سے لوگ اسے پڑھتے تو ہیں لیکن وہ اس کا راز نہیں جانتے۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ راز اس کے پڑھنے کے طریقے اور اس کے استقلال میں چھپا ہے۔ آپ نے اسے بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے ان 3 دنوں میں پورے دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسے پڑھنا کتنی بار ہے اور یہ تسبیح کون سی ہے؟ دوستو یہ تسبیح ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں دوستو، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہے۔ اس عمل کی پوری تاثیر تبھی ہوتی ہے جب آپ کا دل اس میں شامل ہو۔ اب اسے اتنی بار پڑھنا ہے کہ آپ کا ہر مسام اللہ تعالیٰ کی یاد میں بھیگ جائے۔ جب آپ کا دل پوری طرح اس ورد میں ڈوب جائے، جب آپ کو لگے کہ آپ کا رب آپ کی پکار سن رہا ہے، تب آپ نے اسے 100 مرتبہ مکمل کرنا ہے، 100 ٹائمز، یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے مکمل کرنی ہے۔ یہ 100 بار کا ورد آپ کی زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا جو آپ کو فرش سے اٹھا کر عرش تک لے جانے کی طاقت رکھتا ہے انشاءاللہ۔ لیکن رکیں، ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ یہ تو دوسرا عمل تھا، ابھی تیسرا مرحلہ اور سب سے اہم وہ 2 رکعتیں اور وہ تیسرا عمل باقی ہے جو آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے آخری کیل ثابت ہوگا۔ بہت سے لوگ یہاں تک پہنچ کر ہمت ہار دیتے ہیں، لیکن جو بندہ یہاں تک پہنچ گیا اس کا نصیب بدلنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اب وہ آخری کام کیا ہے اور اسے کیسے کرنا ہے، یہ جاننا آپ کے لیے زندگی یا موت کا سوال ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی یہ ساری محنت ادھوری ہے۔ دوستو اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنی اس محفل کے اس آخری اور فیصلہ کن مرحلے پر۔ آپ نے توبہ کر لی، اپنی مشکلیں بیان کر دیں، اللہ کی عظمت کا ورد کر لیا۔ اب وہ آخری کام ہے جو آپ کی اس ساری محنت پر مہر لگا دے گا۔ یہ 2 رکعت نفل شکرانے کے نفل ہیں، اور یہ وہ نفل ہیں جو بندے کی چھوٹی سی عبادت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کئی گنا بڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ اب اس کی نیت کا طریقہ کیا ہے؟ دوستو اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر دل میں صرف یہ بات پختہ کریں کہ یا اللہ، میں تیرے ان کروڑوں احسانات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھ رہا ہوں جو تو نے مجھ پر کیے ہیں اور جو تو کرنے والا ہے۔ بس اتنا ہی کافی ہے، دل کا یقین ہی اصل نیت ہے۔ اللہ اکبر کہیں اور نماز شروع کر دیں۔ دوستو اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہر ایک قدم پر آپ اس کو نوٹ کریں۔ پہلی رکعت میں آپ نے ثنا کے بعد سورہ فاتحہ شریف پڑھیں اور اس کے بعد سورہ کوثر کو 5 بار پڑھیں۔ یاد رکھیں یہ سورت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکرانہ ہے۔ اس کے بعد رکوع اور سجدے میں جائیں۔ دوسری رکعت میں دوبارہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں اور اس میں بھی سورہ کوثر کو 5 بار پڑھ کر اپنے سجدے پورے کریں۔ یہ نفل دوستو اب اتنے ضروری کیوں ہے؟ بھائیو، ہم اکثر مانگتے تو ہیں پر جب ہمیں مل جاتا ہے نا تو پھر ہم شکر کرنا بھول جاتے ہیں۔ یہ 2 نفل پڑھنے سے آپ کے وہ کام جو اٹکے ہوئے ہیں وہ ایسے کھلیں گے کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ یہ ہوا کیسے۔ اب دوستو آپ سوال پوچھیں گے کہ دنیا میں اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ دوستو دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس میں برکت ہوگی، اور جو نہیں ہے وہ اللہ آپ کو خود عطا کرے گا انشاءاللہ۔ آخرت میں تو اس کا اجر ایسا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو پھر سمجھیں کہ آپ کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی۔ اب ذرا میری بات بڑے دھیان سے سنیے گا۔ آپ نے یہ نوافل پڑھ لیے، یہ 3 دن کی محنت کر لی، لیکن ایک سچی بات بتاتا ہوں آپ کو، ابھی تک آپ کا عمل مکمل نہیں ہوا۔ اگر آپ نے اب جو میں چوتھا اور آخری عمل بتانے والا ہوں نا، وہ اگر آپ نے مس کر دیا یا اسے چھوڑ دیا تو یقین مانے آپ کی یہ ساری کی ساری محنت بیکار چلی جائے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے پوری عمارت تو کھڑی کر دی لیکن اس پر چھت ڈالنا بھول گئے۔ جو بندہ یہ آخری کام چھوڑ دے گا پھر وہ خود ہی اپنی پریشانیوں کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر وہ دعا کا دروازہ نہیں کھلے گا جو ان نفلوں کی برکت سے کھلنا تھا۔ اب وہ کون سا آخری عمل ہے جو اس پوری محنت کو مکمل کرے گا؟ اسے بالکل بھی نظر انداز مت کرنا، کیونکہ یہ وہ آخری کڑی ہے جو آپ کی زندگی کی تقدیر بدل کر رکھ دے گی۔ دوستو اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنی اس 3 روزہ محنت کی اس آخری سب سے نازک اور سب سے فیصلہ کن گھڑی پر۔ آپ نے نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، بندشوں کو توڑنے کا ورد کیا۔ اب جو کام باقی ہے نا وہ آپ کی پوری زندگی کے گناہوں کی فائل کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کلوز کر دے گا انشاءاللہ۔ دوستو یہ ہے استغفار کا وہ خاص کلمہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے ذرا غور سے سنیں۔
استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ دوستو یہ عمل اتنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں بھائیو، یوم عاشورہ کی ان مبارک ساعتوں میں جب آپ یہ پڑھتے ہیں نا، تو دراصل آپ اپنے رب سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، میں اپنی تمام خطاؤں پر شرمندہ ہوں اور اب صرف تیری طرف لوٹ آیا ہوں۔ جس بندے نے دوستو یہ کہہ دیا نا، تو سمجھیں اس نے اللہ کو پکار لیا۔ دوستو ان دنوں میں اس کلمے کی تاثیر اتنی زیادہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اب دوستو اس کے فائدے کیا ہیں؟ اگر دنیا کی بات کریں نا، تو یہ کلمہ آپ کے رزق میں آنے والی ہر تنگی کا علاج ہے۔ اگر آپ کے کام نہیں بن رہے، آپ کا پیسہ رک گیا ہے یا آپ کے گھر کی خوشیاں کھو گئی ہیں، تو یہ کلمہ ان تمام چیزوں کے لیے شفا ہے۔ یہ آپ کو قرضوں کے بوجھ سے نکالے گا، آپ کی عزت نفس کو بحال کرے گا اور آپ کو لوگوں کے سامنے ذلت سے بچائے گا۔ اور آخرت میں اس کلمے کا وزن اتنا ہوگا کہ اللہ کے ترازو میں یہ آپ کی خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کے دل کو اللہ کے نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کی زندگی کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا، بشرط یہ کہ آپ اسے پورے یقین کے ساتھ کریں۔ اب وہ اہم بات جس کے بغیر سب بیکار ہے، آپ نے یہ سارے نوافل پڑھے، یہ سارے اعمال کیے، لیکن اگر یہ آخری عمل آپ نے نہ کیا تو یقین مانے آپ نے خالی ہاتھ محنت کی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے تالا تو کھول دیا لیکن خزانے تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ واپس مڑ گیا ہو۔ اگر آپ نے یہ آخری عمل چھوڑ دیا تو آپ کی یہ ساری کی ساری محنت بیکار چلی جائے گی۔ آپ کی دعاؤں پر وہ مہر نہیں لگے گی جو لگنی چاہیے تھی۔ جو بندہ یہاں آ کر رک گیا یا اس نے اسے ہلکے میں لیا، تو یاد رکھیں پھر وہ خود ہی اپنی بدقسمتی کا ذمہ دار ہوگا۔ دوستو اب آپ کے پاس کوئی عذر نہیں بچے گا، کیونکہ راستہ آپ کے سامنے ہے اور منزل بھی آپ کے سامنے ہے۔ دوستو اس عمل کو آپ نے بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک یعنی کہ یوم عاشورہ، ان تینوں دن پورے دھیان اور عاجزی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اسے پڑھنے کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، لیکن جب آپ اسے پڑھیں تو اپنی آنکھوں سے ندامت کے آنسو لا کر پڑھیں۔ اسے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائمز، یعنی آپ نے اس کی بھی ایک مکمل تسبیح کرنی ہے۔ یہ 100 مرتبہ کا ورد کوئی معمولی تعداد نہیں ہے۔ جب آپ اسے 100 بار پڑھیں گے تو اللہ کی قسم آپ کے لیے کامیابی کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ آپ کی نسلیں بھی اس برکت کو محسوس کریں گی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ 3 دن اور یہ 3 اعمال اور یہ 6 نوافل آپ کی زندگی کے وہ چند لمحے ہیں جو آپ کی پوری کائنات بدل سکتے ہیں۔ جو بندہ یہ عمل کر گیا وہ اب وہی ہے جس کے لیے غیب کے خزانے کھلتے ہیں۔ دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، یہ آپ کے نصیب کا دروازہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کھولا ہے۔ اب اسے بند مت ہونے دیں، اسے خود بھی کریں اور اپنے پیاروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس فیض سے محروم نہ رہیں۔ اور کامنٹس میں بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ یوم عاشورہ کے ان دنوں کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جو لوگ دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں وہ کامنٹ سیکشن میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اس مبارک دعا میں شامل کیا جائے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی ان تمام حاجات کو قبول فرمائے، آپ کے گھر کو رزق حلال سے بھر دے اور آپ کی ہر مشکل کو ان دنوں کے صدقے دور کر دے۔ دوستو اب اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ اللہ حافظ۔